सुंदर है लहू में उसके कुदरत है बदलता सबकी सीरत है कैसी उसकी अजमत है सुंदर मेरा यस सुंदर है नाज़रीन, प्रोग्राम जीवन की बातें लेकर आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ और आप सबको सलाम कहता हूँ। मेरा ईमान है कि इन प्रोग्रामों से आपके दिलों को तसल्ली, खुशी और बरकत मिलती है। अगर आप इन प्रोग्रामों के बारे में कोई राय देना चाहते हैं, कोई सवाल है जो आपके दिल में उभरता है, या कोई और बोझ है जो आप चाहते हैं कि आप किसी के साथ मिलकर बांटें, और आप चाहते हैं कि हम आपके साथ मिलकर किसी बात के बारे में दुआ करें, तो आप दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। हमें आपके साथ बात करके, आपके लिए दुआ करके बड़ी खुशी हासिल होगी। अगर आप बाइबल मुक़द्दस ख़ुद पढ़ना चाहते हैं तो फिर भी हम आपको ये मुहैया कर सकते हैं। हमारे पास उर्दू, पंजाबी और दीगर ज़बानों में बाइबल मुक़द्दस है, और ये तोहफ़तन आपको मुहैया करके हमें बड़ी खुशी हासिल होगी। मुझे नहीं पता कि आज आप किस हालत में हैं, आपके दिल पर क्या गुज़र रही है, आपके जहन में क्या चल रहा है, आप किन हालात का शिकार हैं। किसी बीमारी की वजह से परेशान हैं, या कोई जॉब या नौकरी की वजह से आपको कोई मुश्किल आई है, या आप अपने ख़ानदान में अपने बच्चों की वजह से परेशान हैं, या मियाँ बीवी के ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे नहीं। तो मेरे बहन भाई, जो कुछ भी है, मेरे पास आपके पास शुभ समाचार ये है कि आप एक अच्छे दरवाज़े पर आए हैं। आप एक ऐसा काम कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं, क्योंकि हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग थे जो हमारी तरह इन सारे हालात का शिकार रहा करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने कहा कि तुम अगर जिस्मानी यानी दुनियावी लोग होते हुए अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो मैं जो तुम्हारा आसमानी पिता हूँ, मैं तुम्हारी ज़रूरियात को क्यों पूरा नहीं करूँगा। तो मेरे बहन भाई, जो कुछ भी आप पर गुज़र रहा है, जिस हालात में भी, जिन हालात का भी आप शिकार हैं, इस वक्त आप अपना ध्यान जो है, अपनी तवज्जो जो है खुदा के कलाम की तरफ लगाएं और देखें कि कैसे जब उसके लोग जो मुश्किल में थे उसके पास आए तो उनके साथ क्या कुछ हो गया। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनियावी ज़िंदगी में थे, उन्होंने 3-3.5 बरस सेवा की, और जहाँ भी वो गए बहुत से लोग उनके पास आ जाया करते थे, उनकी बातें सुनने के लिए, उनकी तालीमात सुनने के लिए, उनसे सीखने के लिए, और अपनी बीमारियों से, अपनी मुश्किलों से रिहाई पाने के लिए। और जो कोई भी उसके पास आया, कभी भी वो वैसा नहीं गया जैसा वो उसके पास आया था, क्योंकि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर, एक नया तजर्बा, एक नई ज़िंदगी, एक नया ईमान लेकर वो वहाँ से वापस लौटा। खुदावंद यीशु मसीह आज भी ऐसा ही कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़िंदा हैं, इसलिए उनके पास ये आज भी इख्तियार और ये क़ुव्वत है कि वो हमारे हालात में मुदाखलत करके हमारी ज़िंदगी के जो हालात हैं उनको बदल दें। एक शख्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जो लूका की अंजील उसके 7वें बाब में इसका जिक्र आता है। जब वो लोगों को अपनी सब बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया। गलीली में वो फिरते थे, खुदावंद सेवा करते थे, और बहुत से लोग उनके आसपास आते रहते थे, हर किस्म के मकसद के साथ, डिफरेंट मोटिव्स के साथ। तो जब लोगों को और वहाँ पर जब लोग थे तो किसी सूबेदार का एक नौकर जो उसको बहुत अजीज़ था, बीमारी से मरने को था, यानी मफलूज था और आखिरी स्टेजेस में ही था। उसने यीशु की खबर सुनकर यहूदियों के कई बुजुर्गों के पास भेजा और उसे दरख्वास्त की कि आकर मेरे नौकर को अच्छा कर। वो यीशु के पास आए और उसकी बड़ी मिन्नत करके कहने लगे कि वो इस लायक है कि तू उसकी खातिर ये करे, क्योंकि वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता है और हमारे इबादत खाना को उसी ने बनवाया है। देखें, ये सूबेदार जो है अमीर और इन्फ्लुएंशियल आदमी लगता है, और माल दौलत की इसमें कमी नहीं है,
کیونکہ اس نے خیرات کے کام بھی کیے ہیں. یہودیوں کا عبادت خانہ بھی کہتا ہے کہ اس نے بنوایا. اس لیے اس نے کہا کہ میں، چونکہ پربھو یسوع مسیح یہودی قوم میں سے ہی تھے، اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کو وسیلہ بنا کر درخواست کرتا ہوں، پربھو یسوع مسیح کے پاس پہنچاتا ہوں کہ وہ میرے نوکر پر، میرے خادم پر رحم کی نظر کر کے اس کے لیے کچھ کریں. کیونکہ یہ ابھی دیکھیں بزرگ اس کے پاس درخواست لے کے آتے ہیں، وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا، ہمارے عبادت خانوں کو اسی نے بنایا. یسوع ان کے ساتھ چلا، مگر جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو صوبہ دار نے بعض دوستوں کی معرفت اسے یہ کہلا بھیجا، آئے خداوند تکلیف نہ کر، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے. اسی ثواب سے کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو بھی اس لائق نہیں سمجھا کہ میں تیرے سامنے آؤں، بلکہ زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں. اور جب میں ایک سے کہتا ہوں کہ ادھر آ تو وہ ادھر آتا ہے، یا ادھر جا تو وہ ادھر جاتا ہے، یا کسی اور سے کہ یہ کر تو وہ یہ کرتا ہے. یسوع نے یہ سن کر اس پر تعجب کیا اور پھر کر اس بڑی بھیڑ سے کہا جو اس کے پیچھے چلی آتی تھی کہ ایسا ایمان تو میں نے اسرائیل میں بھی نہیں پایا. اور بھیجے ہوئے لوگوں نے گھر میں واپس آ کر اس نوکر کو تندرست پایا. ایمان کے ہاتھوں یہ سب کام ہوتے ہیں. ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، عبرانیوں کی کتاب میں لکھا 11 باب میں. ایمان کی آنکھوں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم خدا سے کیا مانگ رہے ہیں، امیجن کرتے ہیں، اور جو ایمان سے مانگتے ہیں نا ان کو ویسا ہی مل جاتا ہے جیسا کہ وہ مانگنا چاہتے تھے. یہ صوبہ دار بے شک پربھو یسوع مسیح پر وشواس نہیں رکھتا، لیکن سنی سنائی باتوں کو جان کر اس نے اس ایمان کے بیج کو اپنے اندر پھلنے دیا اور بڑھنے دیا. اور پھر جب اس کو پتہ چلا کہ ایک دن پربھو یسوع مسیح اس کے بہت قریب آ گئے ہیں، تو اس نے پھر ایک سہارا لیا لوگوں کا جو پربھو یسوع مسیح کے قریبی تھے، واقف کار تھے یا لنک تھے، بزرگ، یہودیوں کے بزرگ، اور انہوں نے کہا کہ اس کی معرفت پیغام بھیج دیتے ہیں پربھو یسوع مسیح کے پاس. اور اس کے ایمان کی دیکھیں کیا بات ہے، کہنے لگا کہ میں تو اپنا آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ میں تیرے پاس آؤں، میں بہت معمولی سا انسان ہوں، تو خدا ہے، تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، پربھو ہے تو. کہتا ہے کہ میرے اس شہر میں رہتے ہوئے میری ذمہ داری ہے کچھ، میں کسی کے ماتحت ہوں جس نے مجھے اپوائنٹ کیا ہے، اور میرے نیچے کچھ اور لوگ ہیں جو میرے ماتحت ہیں. اور مجھے پتا ہے کہ جب میں کسی کو کہتا ہوں کچھ تو وہ بلا جھجک کرتے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کی نوکری خطرے میں پڑ جائے گی. سپاہی کو اگر کہتا ہوں کہ ادھر آ تو وہ ادھر آتا ہے، اگر کہوں کہ سارا دن تو نہیں یہاں کھڑے رہنا تو وہ کھڑے رہے گا، اگر اس کو کسی کام کے لیے بھیجوں تو وہ جا کے وہ کام کرتا ہے. تو پربھو یسوع مسیح کو وہ اپنی اس زندگی سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ خداوند تو سب چیزوں کا مالک اور خالق ہے. یہ عام لوگ جو ہیں یہ میرے ماتحت ہیں اور یہ میرا حکم مانتے ہیں. تو جو دنیا کو بنانے والا ہے، تو جو اوپر سے خدا کی طرف سے مسیحا بن کے آیا ہے، تو اگر کہہ ہی دے جہاں بھی تو ہے، اگر تو کہہ دے جیسے میرے نوکر میرا حکم مانتے ہیں، تو کائنات بھی تیرا حکم مانے گی، میرا نوکر شفا پا سکتا ہے. اور یہ نوکر جو مرنے کو تھا، it was a very very hopeless situation، کریٹیکل حالت میں تھا. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ واو، ایسا ایمان تو میں نے خدا کے لوگوں میں بھی نہیں پایا. بنی اسرائیل ایکچولی یہی سوچتے تھے اپنے آپ کو کہ ہم ہیں خدا کے چہیتے، خدا کی نظر ہم پر ہے، ہم قوم ہیں جن کو خدا نے چنا ہے، ہمارے ہی وسیلہ سے ساری قوموں کو برکت ملے گی، ابراہیم کی وجہ سے ساری قوموں کو برکت ملے گی،
ہمارے ہی قوم کی وسیلہ سے مسیحا آیا، مسیحا ہی ہمارے اندر سے نکلے، یہودیوں میں سے نکلے، تو وہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور برتر سمجھتے تھے۔ لیکن پربھو نے کہا کہ ایسا ایمان تو میں نے بنی اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا۔ وہ جو اپنے آپ کو خدا کی لاڈلی قوم کہتے ہیں، ان میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا جاتا جیسا اس غیر قوم کے شخص میں نے دیکھ لیا، جس نے السٹریشن دے کر، تمثیل دے کر مجھے سمجھا دیا کہ میں اپنے نوکروں کو حکم دیتا ہوں تو وہ آ جاتے اور وہ میری بات مانتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح، تو صرف کہہ ہی دے، میری چھت کے نیچے تو آ نہ، کیونکہ میں اس لائق نہیں ہوں، تو صرف کہہ دے تو میرا نوکر جو ہے وہ شفا پائے گا۔ اور وہ لوگ جو میسج لے کے آئے تھے، جب وہ واپس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا نوکر جو تھا وہ ٹھیک ہو چکا ہے، وہ بالکل تندرست ہو چکا ہے۔ میرے بہن بھائی، اس کہانی میں، اس واقعہ میں، اس معجزہ میں ہمارے لیے کیا سبق پایا جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم جانیں کہ ہم کہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں بہت سے دروازے ہیں اور بہت سی آفرز ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو پیشکش کرتے رہتے ہیں، لیکن بائبل مقدس میں اور عام زندگی میں ہم نے دیکھا کہ کئی دفعہ حال پہلے سے بھی برا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہم غلط دروازے کھٹکھٹاتے ہیں۔ لیکن جب ہمارا رابطہ، ہمارا کانٹیکٹ جو ہے وہ صحیح جگہ پر ہو جائے، صحیح خداوند سے ہو جائے، اس پربھو سے ہو جائے جو کر سکتے ہیں کچھ، تو پھر دیر نہیں لگتی۔ اور پھر اس کا یہ بھی ہے کہ ڈزنٹ میٹر ویئر وی آر۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ کسی کے لیے ہمیں دعا کرنا ہے جو بہت دور ہے، فاصلے جو ہیں ہمارے لیے ہیں، خدا کے لیے نہیں۔ اگر ہم یہاں سے پکاریں، صوبے دار نے کہا خداوند تو کہہ دے تو میرا نوکر گھر میں ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ تو اسی طرح جب ہم دعا کرتے ہیں لوگوں کے لیے جو دوسرے ممالک میں ہیں، جو دوسری جگہوں پر ہیں، خدا کے آگے ہم جا کے پکارتے ہیں، اس سے ہم درخواست کرتے ہیں، تو یقین کریں، امیجن کریں، فیتھ رکھیں جیسے کہ صوبے دار نے رکھا کہ ان کا خادم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، کہ ہمارے عزیز جن کے لیے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، خداوند ان پر رحم کرے گا اور وہ بھلے چنگے ہو جائیں گے۔ ہمارے حالات جو چاہے مشکلات میں ہیں اس وقت، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ ایمان کی آنکھیں جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتی ہیں جو ابھی نظر نہیں آتی۔ تو ہم وشواس کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، امیجن کرتے ہیں خداوند ایسا ہو سکتا ہے، میرے حالات ایسے ہوں گے، میرے بچے ایسے ہوں گے، میری نوکری کے بارے میں یہ ہوگا، میری صحت جو ہے وہ ایسی ہوگی۔ تو ہم اپنی ایمان کی آنکھوں سے دیکھ کر ایمان سے اس سے مانگتے ہیں، اور خدا ایسے ایمان کی عزت افزائی کرتا ہے۔ اس صوبے دار کو سب لوگوں کے سامنے اس نے سراہا اور کہا کہ ایسا ایمان بہت کم پایا جاتا ہے۔ کاش ہم بھی ایسے لوگ ہوں جو اس طرح، اس مالک کی طرح آتے ہیں اور پھر ایسے بات کرتے ہیں، ایسے ایمان کے ساتھ کہتے ہیں اور پھر لے کے جاتے ہیں جو کچھ بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ سب کے لیے اوپن چوائس ہے، پیشکش جو ہے وہ سب کے لیے ہے، لیکن آگے بڑھ کر اور کس طرح سے کوئی آگے بڑھ کر کچھ لیتا ہے، یہ میرے اور آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سو میرے بہن بھائی، آج آپ چاہے کسی بھی مشکل میں ہیں، کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی آپ کی نیڈ ہے، تو آپ آگے ہاتھ بڑھا کر اس صوبے دار کی طرح کہیں کہ خداوند پربھو مجھے یہ چاہیے۔ اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ خداوند جیسے اس نے اس شخص کی دعا کو سنا اور اس کے ایمان کو سراہا، وہ آپ کی درخواست کو بھی سنے گا۔ خداوند آپ کو